अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ फ्रेश एपिसोड ऑफ डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और रमज़ानुल मुबारक की आमद है और हमारे जो शोज़ हैं वो भी हमने थोड़ा सा उसको इस सिलसिले में ट्यून इन किया है कि हम रमज़ान की जो बरक़ात हैं, रमज़ान की जो डिस्कशंस हैं उसे भी शामिल हाल किया जाए। और आज के प्रोग्राम में हम बहुत सी अहम टॉपिक्स के साथ साथ रमज़ानुल मुबारक के जो फ़वाइद हैं और किस तरह रमज़ान में हमें बतौर मुसलमान बिहेव करना चाहिए उस पर भी डिस्कशन करेंगे। आज का शो हम बाकायदा आगाज़ उसका अखबारात के सेगमेंट से करेंगे, जिस तरह हम दीगर शोज़ का स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। और एक बहुत अहम टॉपिक को भी आज डिस्कस करेंगे जिसके साथ आप देखते हैं अमूमन कि सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में ख़ास तौर पर ख़वातीन को बहुत सप्रेस किया जाता है। और फिर अगर ख़वातीन के राइट्स की बात की जाए तो हमारी जो ख़वातीन हैं एम्पावर्ड तो बहुत ज़्यादा हैं, मगर अगर राइट्स की बात की जाए तो इस तरह बात तो की जाती है मगर अमली तौर पर कोई इस तरह की सिचुएशन सामने नहीं आती कि जिसमें ख़वातीन के राइट्स को अमली जामा भी पहनाया जाए। बहरहाल जी, आज के शो में हमारे साथ मौजूद होंगी आलिया सारिम साहिबा, समाजी सरबराह हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, उनसे भी बात करेंगे। और अखबारात के सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगे नज़ीर लगारी साहब, हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद होंगे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और जो हमारा रमज़ान मुबारक का स्पेशल सेगमेंट है उसमें हमें ज्वाइन करेंगे मुफ्ती शहरियार दाऊद साहब। उनसे जानेंगे कि मुआशरे में जो बर्दाश्त की कमी है इसकी क्या वजूहात हैं, किस तरह इसे कंट्रोल किया जाए। अब नज़र डाल लेते हैं गुज़िश्ता रोज़ की जो न्यूज़ डेवलपमेंट्स हैं उन पर। और हमने देखा कि कल एक बहुत खुशगवार जो था वो मौसम हमने देखा कि कराची के जो शहरी थे, ख़ास तौर पर कराची, हैदराबाद और कुछ और दीगर इलाके हैं जहाँ पर बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया और बहुत ज़बरदस्त सिचुएशन थी। पहला रोज़ा था, बारिश भी साथ साथ थी, मौसम बहुत खुशगवार था और यकीनन जो अहलियान कराची थे उन्होंने बहुत इन्जॉय किया। और जो पहला रोज़ा था फील भी नहीं हुआ कि किस तरह रमज़ान मुबारक स्टार्ट हुआ और किस तरह पहला रोज़ा जो है वो गुजरा। बहरहाल मौसम ने जो है वो एक खुशखबरी सुनाई कराची वालों को कि थोड़ी बहुत गर्मी फील हो रही थी मार्च के महीने में, मगर कल से हमने देखा कि मौसम ठंडा हो चुका है। इसके साथ साथ एक बहुत अहम डेवलपमेंट, पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं एनर्जी और पावर क्राइसिस को हमने देखा कि हुकूमत बहुत एहसन अंदाज से, बहुत खूबसूरत अंदाज से इस पर काम भी किया जा रहा है और जो एनर्जी क्राइसिस है इसको कम भी किया जा रहा है। अब हमने देखा कि जी बहुत खुशाइंद खबर आती है वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब के मुताबिक अप्रैल के पहले हफ्ते में पाकिस्तान में ख़ाम तेल की जो अफजाइश है, वो ख़ाम तेल की जो डिलीवरी है वो रूस से कर दी जाएगी और पहला कार्गो कंटेनर ख़ाम तेल को लेकर पाकिस्तान पहुँचेगा। बहुत अच्छी खबर है। हम समझते हैं कि इसके बाद जो पाकिस्तान का क्राइसिस है, ख़ासतौर पर जो मुआशी सूरत हाल है, उसमें यकीनी तौर पर कुछ बेहतरी आने के चांसेस मौजूद हैं। और हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन जिस तरह हुकूमत इक़दामात कर रही है, ख़ासतौर पर गुर्बत को ख़त्म करने के लिए, साथ साथ ये जो महंगाई का एक फैक्टर है इसे ख़त्म करने के लिए, और फिर उसके बाद जो हमारे साथ अब जो सिचुएशन बनती जा रही है, हमने देखा कि जो मुआशी हालात थे पाकिस्तान के वो भी अब बेहतर होते जा रहे हैं। अखबारात की तरफ बढ़ते हैं और फिर एक और अहम स्टोरी भी है, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी, उसे भी डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान की जो आज के उर्दू अखबारात हैं वो क्या कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, नज़ीर लगारी साहब। नज़ीर साहब कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ सर, आज के अखबार कहते हैं, उर्दू अखबार कहते हैं कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला, GIT कायम कर दी गई है। इमरान ने दानिस्ता हमला किया, अदालती अमले और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, इंसाफ के कटहरे में लाएंगे, ऐसा कहना था वज़ीर दाखिला साहब का। सर, अब देखा आपने जिस तरह के जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मनाजिर थे, जिस तरह आवाम को इंतशार फैलाने के लिए उकसाया गया, फिर उसके बाद ज़ाहिर पेशी थी, पेश होना था, अदालत की एक रूटीन पेशी थी जिसको थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बनाया गया। क्या समझते हैं, ऐसा होना चाहिए था? क्यों होना चाहिए था? सवाल ये है कि जब आपको अदालत बुलाती है, जब इंटेंशन ये हो, नीयत ये हो कि मैंने कोर्ट के परमिसेस में जाना ही नहीं है जी, मैंने अदालत के अहाते में नहीं जाना है, अदालत के कमरा या अदालत में दाखिल नहीं होना, ये नीयत है, ये इंटेंशन है और ये सोचा हुआ है जी, और फिर इस हिसाब से एहतमाम किया जाता है, फिर लोगों को लेकर रवाना हो जाते हैं जी, हजूम साथ ले लिया जाता है। हजूम कैसे बनाया जाता है, किस तरह बनता है, ये मालूम है। कोई सहूलतकार मौजूद हैं, अब भी उनके पास बहुत से सहूलतकार हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, जी, हाँक कर लोगों को लाकर इनके साथ जमा कर रहे हैं। तो वो यही चाहते थे कि वो अदालत के अंदर ना जाएं और एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दें कि जिससे अदालत अपना काम न कर सके। जी, अब ये अदालत को
عدالت کے جج صاحبان کو یہ ہراساں کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ من مانی وہ کریں، جو چاہے وہ کریں اور ان سے کوئی بات نہ کیجیے. اصل کیا بات تھی؟ اصل بات یہ تھی کہ فرد جرم عائد ہے ان کی. فرد جرم عائد ہونے کے بعد پھر ٹرائل ہونا تھا، پھر ٹرائل ہونے کے بعد پیشیاں ہونی تھیں، پھر پیشیاں ہونے کے بعد ان کے بارے میں فیصلہ ہونا تھا کہ توشہ خانہ سے جو چیزیں لی تھیں اور جو بیچی تھیں ان کی کیا حیثیت تھی اور وہ کنسیل کیوں کیا گیا تھا. یہ ساری چیزیں سامنے آنی تھی اور انہوں نے انتخابات کے لیے نااہل کیا جانا تھا. ان تمام چیزوں سے انہوں نے ایک راستہ نکالا اور ان کو ہر طرح کی سہولت کاری ہو رہی ہے. اس لیے وہ اس طرح کی صورتحال پیدا کر کے الٹا لوگوں کو، سرکاری املاک کو نقصان پہنچا کر، گاڑیاں چلا کر، پولیس کی گاڑیوں کو نقصان پہنچا کر، پولیس کے لوگوں کو زخمی کر کے چلے گئے واپس. مدد سے ان کے لیے تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. سر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو سچویشن اب ڈیولپ کی جا رہی ہے تحریک انصاف کی طرف سے، یہ زیادہ پرولونگ نہیں کی جا سکتی؟ کیونکہ ظاہر حکومتی ریٹ کو بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا اور پھر اس کے بعد عدالتی ریٹ ہے جسے کہ قائم کرنا ہے، اور عدالتیں بہت سیریس ہیں اس معاملے کو لے کر. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب ان کی سہولت کاری ہو رہی ہو، جی، جب مختلف کارنر سے ان کو جو ہے پش کیا جا رہا ہو، جب ان کو کہا جا رہا ہو، ان کو گرین سگنل مل رہے ہوں اور ان کو کسی بات کا خوف اور خطرہ نہ ہو، جب وہ قانون کا احترام ان کے دل سے اٹھ جائے، جب وہ قانون کے بارے میں بالکل لاپرواہ ہو جائیں تو پھر وہ من مانی کریں گے اور یہ من مانی ہو رہی ہے. جی صحیح. اچھا اب اس سچویشن کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر ہم اس کو فیوچرسٹک اینگل سے دیکھیں تو اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے گا؟ کیونکہ حکومت تو بار بار یہ کہتی ہے کہ ہم ڈائیلاگ پروسیس پر یقین رکھتے ہیں. کل بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ وزراء کی طرف سے یہ بیان آئے حکومت کے کہ ہم ابھی بھی یہ چاہتے ہیں، وزیر قانون نے بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈائیلاگ کے تھرو حل کر دیا جائے مسئلہ. نہیں، ڈائیلاگ کی میز پر وہ آ جاتے ہیں اگر نیت پیچھے سے جو ہے، وہ موجودہ نیت جو ان کی ہے وہی رہتی ہے تو مذاکرات کے کمرے میں جا کر بیٹھیں گے اور یہ کہتے ہوئے باہر نکل آئیں گے کہ بھئی یہاں تو کوئی میری بات نہیں سنتا ہے، یہ تو اپنی اپنی آنکھ رہے ہیں، میں کیوں ان کے ساتھ بیٹھوں. اور زیادہ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لے جائیں گے. ریئلائزیشن کہاں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کی سہولت کاری ختم ہو جائے، وہ مقامی ہے یا غیر مقامی ہے، وہ یہاں کی ہے یا انٹرنیشنل ہے، جو بھی ان کی سہولت کاری کر رہے، ایک منٹ کے لیے سہولت کاری ختم ہو جائے، ان کی کوئی یہ سامنے پڑے ہوں گے بھائی، کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی. صحیح. یہ کہہ سکتا ہے کہ اسٹیٹ کے سامنے کوئی ٹھہر سکے اور اسٹیٹ جو ہے اپنے آپ کو کیا تحلیل کر دے گی، یا اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو ختم کر لے گی، یا اسٹیٹ جو ہے وہ سرنڈر کر لے گی یا گھٹنے ٹیک دے گی. اگر یہ صورتحال بن رہی ہے تو پھر ہم ملک کا کیسے اپنے ملک کو بچائیں گے، کیسے ہم اپنے اداروں کو بچائیں گے، کیسے ہم اپنی ریاست کو بچائیں گے؟ اگر یہ ہوتا ہے کہ جناب سب کچھ ان کے سامنے سرنڈر کر دیا جائے اور ان کی خواہشات کے آگے، ان کی مرضی کے آگے جو یہ دل میں چاہیں وہی ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح. اچھا سر، ریاست کو اپنی ریٹ بحال کرنی ہوگی. رائٹ بالکل، پوائنٹ ویل ٹیکن. اچھا سر، اردو اخبارات پر اگر نظر ڈالیں تو ایک اور اہم سٹوری ہے. کل ایک بیان آتا ہے وزیر قانون کی جانب سے، انہوں نے کہا جی عمران کسی تیسرے آپشن کے لیے حالات سازگار نہ کریں، ساتھ بیٹھ جائیں تو سچویشن کو کنٹرول کر لیا جائے گا اور شاید ڈائیلاگ میں کوئی ایسی بات بھی کر دی جائے کہ ان کے فیور میں بھی جا سکتی ہے. کیونکہ ظاہر حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ انتشار نہ پھیلایا جائے، عوام کو نہ کھڑا کیا جائے اداروں کے خلاف، کیونکہ عوام معصوم لوگ ہیں. یہ سارے وہ معصوم سپورٹر چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ہوں، نقصان عوام کا ہوتا ہے. دیکھیں، میں آپ سے گفتگو کے دوران شروع سے اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ ان کی سہولت کاری ہو رہی ہے، وہ بند ہونی چاہیے. صحیح. اگر وہ بند نہیں ہوتی ہے تو حالات خراب ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے. اور یہ جو اتنا ہمارا ایک سسٹم ہے، جب وہ بٹن آن کرتا ہے تو آن ہو جاتی ہے، بٹن آف کرتا ہے تو آف ہو جاتی ہے. ہم دیکھتے رہے یار، ہم نے 50 سال ان چیزوں کو دیکھا ہے کہ کس طرح وہ جو سہولت کار ہیں وہ کس طرح کی سہولت کاری کرتی ہیں. یہ تو چل رہا ہے نا، انہیں بند کرنی ہوگی اپنی سہولت. صحیح کہ جناب ہم غیر جانبدار ہیں تو ان کے آس پاس کے لوگوں کو بھی غیر جانبدار ہونا پڑے گا. صحیح. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جانبداری چل رہی ہو اور ان کے ساتھ لاڈ پیار ہو رہا ہے، ان کے ساتھ محبت ہو رہی ہے، ان کے ساتھ جو اپنے دیوانگی ہو رہی ہے. کیا لوگ ہیں؟ 1000 2000 5000 1 لاکھ 2 لاکھ اور 1 کروڑ، کیا مطلب یہ 22 کروڑ ہیں
जो लोग इनके साथ चल रहे हैं और डांस करते हुए लोगों के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं, खुद अपने लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं, तो क्या ये कि सारे मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं? क्या सारा 22 करोड़ अवाम जो है वो एक ऐसे लाडले के साथ हैं जिसकी अपनी कोई बेसिक वर्थ नहीं है? इसी पिछले साल के शुरू में तो लोग झोलियां फैला कर दुआ मांग रहे थे कि ये जान छूटे इससे, और आज इसको हीरो बना दिया गया। अच्छा नज़ीर साहब, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। मूविंग ऑन टू अनदर न्यूज़ स्टोरी, हम अगर इंग्लिश अखबारात की तरफ जाने पड़े तो पाकिस्तान की एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है रशियन गवर्नमेंट के साथ, और अब देखा जा रहा है, कहा भी ये जा रहा है कि जी जो खाम तेल है वो अप्रैल के पहले हफ्ते में पाकिस्तान पहुंचेगा रूस से। और ज़ाहिर है इस मौजूदा सूरत हाल में इकोनॉमिक जो क्राइसिस था उसमें हम देख रहे थे कि जिस तरह मुआशी बहरान पैदा हुआ है, क्या समझते हैं एक खुशाइंद अमल है? यकीनन खुशाइंद है, और हमें इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। हमें नए वेन्यूज तलाश करने चाहिए, हमें नए मौके देखने चाहिए, और सेंट्रल एशियाई रियासतों के पास जाना चाहिए, और हमें रूस के पास जाना चाहिए, हमें नए रिसोर्सेज हासिल करना चाहिए, और हमें जो है वो किसी खास जो है वो इन्हासार अपना तर्क करना चाहिए, और हमें लोकली एक्सप्लोर करना चाहिए। हमारे पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन हम अपनी मजबूरियों से या इंटरनेशनल प्रेशर से हम अपने ज़खायर को तलाश नहीं कर पाते हैं। जी। हमें वो टेक्नोलॉजी हासिल करनी होगी कि हम खुद चीज़ों को एक्सप्लोर करें। पाकिस्तान दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों से, वसाइल से मालामाल मुल्क है, हमें खुद तलाश करना चाहिए, और ये जो हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है, और मेरे ख्याल में हमें इस तरफ और आगे बढ़ना चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नज़ीर लगारी, सीनियर एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरह मैं जिक्र किया कि एक और बहुत अहम डेवलपमेंट है, और वो है क्रिकेटिंग लवर्स के लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्रिकेट मैच होने जा रहा है शारजा में, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अगर बात करें तो हमने देखा कि जिस तरह हम पाकिस्तान इंडिया के मैच की हाइप होती है, हर तरफ जिक्र किया जा रहा होता है, अब उसके बाद अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पर पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो मुकाबला है ये बहुत हाइप क्रिएट होती जा रही है इसकी। हमने देखा कि एशिया कप में जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को मात दी और मैच हराया, तो उसके बाद शायकीन आपस में उलझ पड़े थे। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आज का जो मैच है 9 बजे स्टार्ट होगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, और शारजा में ये T20 मैच खेला जाएगा पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान। PCB की तरफ से बहुत सारे इक़दामात अनाउंस किए गए हैं। उनमें से सबसे पहले तो ये है कि जी शायकीन को अलग अलग स्टैंड्स में बिठाया जाएगा ताकि कोई इस तरह की अनहोनी सिचुएशन ना डेवलप हो। बहरहाल जी, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। इस मुबारक रमजान का पहला अशरा बाइस रहमत है। ऐ अल्लाह, मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। जिधर वो आली मकाम होगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। हम बात कर रहे थे ख़वातीन के राइट्स की बात की जाती है, मगर हम देखते हैं मार्च के महीने में एक दिन मनाया जाता है, 8 मार्च को ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर हम भूल जाते हैं, बातें कहीं
कई बातें जो है वो अनकही कर दी जाती हैं, अनसुनी कर दी जाती हैं, फिर उस तरह अमली तौर पर जो ख़वातीन का राइट्स है उसे फॉलो अप नहीं किया जाता, उसे फॉलो नहीं किया जाता या उस पर अमल नहीं किया जाता। अब हमारे मुआशरे में हम देखते हैं कि सप्रेस्ड ख़वातीन का हमने देखा कि बहुत आवाज़ उठाई गई, बात की भी गई, लेकिन जिस तरह एक अमल होना चाहिए था इस सिचुएशन पर, इस पूरी बात पर, वो अमल कहीं सामने नहीं आता। हमारे किरदार में भी वो अमल दिखाई नहीं देता। और फिर हमारी सोसाइटी में अगर बात करें, जिसे कहा जाता है मेल डोमिनेंट सोसाइटी, मर्द हजरात भी अगर बात करें तो मेल डोमिनेंट कहना भी मेरे ख्याल से बैलेंस नहीं होगा। इसे बैलेंस लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन की जो राइट्स हैं उन पर बात क्यों नहीं की जाती उस तरह, और अगर बात की जाती है तो उस पर अमल क्यों नहीं किया जाता। हमारे साथ मौजूद हैं आलिया सारिम साहिबा, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, समाजी रहनुमा हैं, समाजी सरबराह हैं। आलिया साहिबा कैसी हैं आप? अल्लाह का करम। आलिया भाभी ये बताइए कि ख़वातीन के राइट्स की हम बात करते हैं, डिस्कशन में भी आती है, फिर एक दिन भी बना लिया जाता है वुमेंस डे का, उसके बाद हम देखते हैं कि उस तरह फॉलो अप नहीं लिया जाता या फिर उसे उस बात को आगे नहीं बढ़ाया जाता। अमली जामा जिसे कहना पहनाना चाहिए वो नहीं पहनाया जाता, ऐसा क्यों है? देखिए, दो तरह की जब मार्च निकली ना, एक चीज़ तो वही समझ में आ गई थी कि औरतें भी दो हिस्सों में बटी हुई हैं। सही। तो अगर औरत के लिए बात की जाए और वो दो हिस्सों में बट जाए तो ये बात मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि फिर मुझे ऐसे लगता है कि उसमें कोई और एजेंडा भी शामिल हो सकता है, वरना हमें एक ही साथ चलना चाहिए था। औरतों की भी जब बात की जाती है तो एक वो हैं जो वाकई अपने लिए हक भी नहीं हासिल कर सकती, बात भी नहीं कर सकती, उसमें आमतौर से दही औरत का बार बार जिक्र किया जाता है। अच्छा, उसमें जो बहुत ख़ास चीज़ मैंने नोट की, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी भी है, क्योंकि वो सच भी है, लेकिन जितना उसका प्रचार हो रहा है वो उतना सच नहीं है। जी। जैसे वनी है या कारोकारी है या कलाम पाक से शादी है या अपने ही घर के महरम रिश्तों से इज्जत को कोई ख़तरा है, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। मेरे पास शेल्टर में सारे केसेस आते हैं, लेकिन जब हर बात, हर जुमले को उससे लिंक कर दिया गया तो ये ज्यादती की बात थी। क्योंकि अब अगर मैं अपने आप को लूँ, मेरी जैसी और बहुत सारी बहनें हैं, माएँ हैं, बेटियां हैं, वो ये नहीं सुनना चाहती कि आप सबके बापों के ऊपर कोई एक एलिगेशन लगे, भाइयों पे लगे, हमारे सोसाइटी के सारे मर्दों पे लगे। मुजरिम किस सोसाइटी में नहीं होते? मुजरिम हर सोसाइटी में होते हैं। मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मेरी सोसाइटी में भी हैं ऐसे बाप, ऐसे भाई, ऐसे बेटे मौजूद हैं कि जिनसे महफूज नहीं है महरम रिश्ते, लेकिन वो बहुत कम है। ठीक है, जब वो कम है तो सिर्फ उन्हीं के बारे में आप बात कीजिए कि कम है, और इनकी हम बात करें, ज्यादा की तारीफ कीजिए। ऑल मेन का नारा एक्सेप्टेबल नहीं। बिल्कुल, मैं इसी तरफ आ रहा था। अब मेल डोमिनेंट का एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है और हम देखते हैं कि इस शेल्टर के नीचे बहुत सी ऐसी चीज़ें कवर कर दी जाती हैं कि जिसे नहीं होना चाहिए। इन बातों को, इन मुद्दों को इस शेल्टर के नीचे नहीं आना चाहिए। मर्द को आप सप्रेस करेंगी, अगर बात करेंगे मर्द के ऊपर कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, मर्द जुल्म करता है, या मर्द, तो मर्द बाप भी तो है, भाई भी है, मर्द बेटा भी है, और यही वो बेटा है जिसे औरत परवान चढ़ाती है मेरे ख्याल से। तो क्या ये कहना दुरुस्त है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है तो शायद हमारे राइट्स पे, ख़वातीन के राइट्स पे उस तरह बात नहीं की जाती? अब तो मैं समझ रही हूँ कि कई जगहों पे मर्द औरत से बहुत डर रहा है, क्योंकि मर्द की आवाज़ उतनी दूर तक अब नहीं सुनाई जाती, इंटरनेशनल लेवल पे भी नहीं सुनी जाती, औरत की आवाज़ हर लेवल पे सुनी जाती है। सही। तो देखिए, अब अगर हालात हमारी फेवर में हैं, औरतों की फेवर में है, तो हम भी मर्द को एक्सप्लॉइट ना करें। मर्द सरबराह है, मेल डोमिनेटिंग को आप नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? उसको सरबराह की सूरत में क्यों नहीं ले रहे? जब हम कहते हैं कि मर्द सरबराह है तो हम बहुत सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर डाल देते हैं। सबसे बढ़कर तो हम नान नफका उस पर डालते हैं। क्या आज के दौर में कमाना आसान है? घर से बाहर निकलना आसान है? मुआशी सूरत हाल देखें ना आप। तो हम उस सूरत हाल में सारा बोझ मर्द पर डालते हैं। देखिए, मर्द जो है ना, कमाने की पूरी जिम्मेदारी उस पर, औरत मिलकर काम करती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन औरत सपोर्टर है। ठीक है, उसके ऊपर हमने ये नहीं करना। बल्कि एक बड़ी जबरदस्त बात मैंने एक जगह सुनी कि वो कहते हैं ना जी, औरत भी बाहर निकलेगी तो घर के हालात बेहतर होंगे, इकोनॉमी बेहतर होगी। तो पता चला किसी एक खास इलाके में औरतों ने काम करना शुरू कर दिया, हालात बेहतर नहीं हुए। माशी हुआ ये कि औरतों ने काम करना शुरू किया और मर्द घर बैठ गए। उन्होंने बच्चे पालने शुरू कर दिए। उल्टा वाइस वर्सा। मैं यही तो कह रही हूँ, औरत को औरत की तरह मोहब्बत इज्जत दीजिए, उससे वो काम करवाइए, मर्द को मर्द की तरह। यहाँ रोल चेंज किए जा रहे हैं, यानी मर्द को मर्द की तरह नहीं चाह रहे कि औरतों वाले सारे काम कर ले, इसी तरह औरतों को कह रहे हैं मर्दों वाला सारा काम कर ले। जैसे घर की जिम्मेदारी औरत की है, वो बाहर निकलती है, काम करती है, कमाती है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जब मैं पढ़ने की बात कर रही हूँ ना, बराबर है, उसमें मैं ये बात नहीं कर रही कि बहन भाई एक साथ नहीं निकलेंगे, पढ़ने में बराबर हैं। अपनी जायदाद में जो अल्लाह ने हिस्सा दिया वो लेंगी। अगर हम तरबियत की बात करें, तालीम की बात करें, सेहत की बात करें, जायदाद की बात करें, निकाह की बात करें, और पसंद की जैसी शादी की बात है, तो दोनों की रजामंदी है। मेन बातें इसलिए बार बार दोहरा रही हूँ कि कोई इसमें से कोई बात निकाले नहीं और सब कवर हो जाए। लेकिन जब बात मैं घर की करती हूँ ना, यानी मियाँ बीवी जो फैमिली यूनिट है, उसमें टसल नहीं होनी चाहिए, खानदानी निज़ाम को धचका नहीं लगना चाहिए। उसमें जो औरत है वो अगर मर्द के साथ कंट्रीब्यूट करती है
تو وہ مدد کر رہی ہے, وہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. مرد اگر آ کے بچے کو مطلب لک آفٹر کرتا ہے, کچن کا کوئی کام کر دیتا ہے, اپنے کپڑے استری کر لیتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, وہ سارے کام کر سکتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ سارے کام یہی کرے یا برابری کے ساتھ کرے, یا میں نے کم کیا یہ تم نے زیادہ کیا, یا اگر ہاؤس وائف کو یہ کہیں کہ جسٹ ہاؤس وائف, یہ باتیں نہیں سنی جائیں گی. وہ جسٹ ہاؤس وائف نہیں ہے, وہ ایک پوری ذمہ داری آپ کے گھر کی اٹھا رہی ہے, آپ کے خاندان کی. ٹھیک اسی طرح جو مرد کما کے لاتا ہے اور اس کی کمائی وہ ساری اپنے اوپر نہیں خرچ کرتا, وہ اپنے کمائی اپنے گھر والوں پہ, چاہے میاں, چاہے وہ بیوی ہے, چاہے وہ ماں باپ ہیں, چاہے بچے, سب پہ. اسی طرح عورت جب پکاتی ہے تو سارا پکا کر خود نہیں کھا لیتی, گھر کو سارا استعمال خود نہیں کرتی, وہ بھی اس طرح سروس دیتی ہے. سروسز دونوں دے رہے ہیں, تو پھر ٹینشن کس بات کی ہے؟ جس سوسائٹی میں جہاں جہاں لگتا ہے کہ کوئی ناسور ہے, اس ناسور کو نکالیے اور پھینکیے, پورے جسم کو کاٹے ڈال رہے ہیں. صحیح, بالکل, پوائنٹ ویل ٹیکن. اچھا عالیہ صاحبہ, اب میں یہاں خواتین کی بات اگر کروں تو آپ کو لگتا ہے کہ امپاورڈ تو بہت ہیں, ہم کہتے ہیں جی امپاورڈ خواتین ہیں, ہماری معاشرہ بھی امپاورڈ ہے, لیکن کمی کہاں نظر آتی ہے آپ کو؟ کیونکہ جب خواتین خود خواتین کے رائٹس کی بات کرتے دکھائی دیتی ہیں تو اس طرح ہمیں لگتا ہے کہ چند خواتین ہی ہیں جو یہ آواز اٹھاتی ہیں, آپ جیسی خواتین آواز اٹھاتی ہیں. کیوں ہماری عورت یا ہماری بیٹی یا ماں بہن کیوں سپریسڈ فیل کرتی ہے سوسائٹی میں؟ کیونکہ میل بھی ایکولی سپورٹیو ہے, جیسے آپ نے ذکر کیا, گھر باہر نکلتا ہے, کام کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ذہن میں ایک تاثر ڈیولپ کر دیا گیا ہے, یا پھر ہم نے کہیں ویسٹ سے اڈاپٹ کر لی سچویشن, وہاں پہ بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ اس طرح عورت کو سپریس کرنا اور یہ ساری چیزیں, کیونکہ وہاں تو عورت آپ نے دیکھا بہت امپاورڈ ہے. میری عورت زیادہ امپاورڈ ہے. رائٹ. مجھے ویسٹ کی عورت اتنی امپاورڈ نہیں لگتی. وہ بیچاری عورت کی زندگی گزارتی کب ہے؟ وہ نہ پوری عورت بن پاتی ہے, نہ وہ پوری مرد بن پاتی ہے. وجہ یہ کہ سائیکولوجیکلی تو عورت ہی ہے نا, لیکن رول وہ مرد کا پلے کرتی ہے. میری عورت کے حالات بہتر ہیں, اور میری عورت میں وہ جو عورتیں عجیب و غریب نعرے یا پوسٹرز, وہ میرے ملک کی عورت نہیں ہے, وہ میرے معاشرے کی عورت نہیں ہے. وہ کہیں سے انفلوئنسڈ ہے یا جو بھی کوئی وجہ ہوگی وہ اس کی اپنی وہ ہے, لیکن وہ میری عورت نہیں ہے. اچھا, ہماری عورت کے ساتھ ایشو یہ ہے کہ اس کو مقابلے کرنے پہ اکسایا جا رہا ہے, جبکہ میری عورت مقابلہ نہیں کرنا چاہتی, وہ اپنی کیپیسٹی میں بہت ریلیکس ہے. یہ کون سے فیکٹرز ہیں کہ کس طرح یہ کہاں سے آتی ہے یہ چیز؟ یہ چیزیں جو کوئی ایجنڈا ہمارے ملک میں ہوتا ہے, ہمارے ملک, ابھی میں تھوڑی دیر پہلے آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی کہ ہمارا ملک ہر حوالے سے بہت قیمتی ملک ہے. بالکل ہے. اور ہمارا ملک جو ہے, جب خاندانی نظام کی بات کریں تو میں کہتی ہوں دنیا میں شاید بہترین ملکوں میں سے یہ ایک ملک ہے پاکستان. میں کرپشن کا اعتراف کرتی ہوں, میرے ملک میں ہے, جھوٹ ہے, اور بہت ساری سیاسی معاملات سب میں مانتی ہوں, لیکن مجھے خاندانی نظام اپنے ملک کا بہت پسند تھا. میں عورت کو ہی کہتی ہوں کہ میری عورت قربانی دیتی ہے مرد سے کئی دفعہ گھر بسانے کے لیے, میں کہہ رہی ہوں, کیونکہ جب آپ باہر نکلتے ہیں تو میرا بہت اسٹرانگ بلیو ہے کہ جب ہم باہر کے مرد کے لیے بات کریں گے, 4 محرم مردوں کو نکال دیجیے گا, باپ, بھائی, شوہر, بیٹے کو. باہر کا جب مرد ہے اور ہم کمانے کے لیے نکلیں گے تو جو سیلری وہ لے گا, میرٹ پہ ہم آئیں گے اور ہم وہی سیلری لیں گے. جو اس کے وسائل ہوں گے وہ ہمارے وسائل ہوں گے. لیکن جب ہم گھر کے اندر آئیں گے تو ہم وہ افسری لے کے گھر کے اندر نہیں آئیں گے. افسری ہماری باہر, گھر کے اندر جو کردار اللہ نے ہمیں دیا وہ رول پلے کریں. اچھا بھابھی, ویسے پرائیویٹ سیکٹر میں یہ تھوڑا سا ڈیوائڈ ضرور ہے, جیسا آپ نے ذکر کیا. اگر مردوں کی بات کی جائے تو سیلریز ان کی کچھ قدرے زیادہ ہوتی ہیں, خواتین کو پوری دنیا میں ہے, لیکن ایسا تو دنیا میں جی یہ سوچ کے رکھا جاتا ہے, یہ سوچ کے رکھ لیا جاتا ہے کہ جی چلیں خواتین ہیں, تھوڑی کم سیلری پہ بھی کام کر لیا جائے گا. اس تاثر کو بھی ختم ہونا ضروری ہے. ختم, جو چیزیں بری ہیں ان کو تو ایڈریس کیجئے نا. لیکن جو بھی ہم بات کر رہے تھے, مکس کر دیا, ایک کھچڑی سی پکا دی ہے. اس کھچڑی میں سمجھ میں نہیں آ رہا کیا پکڑنا ہے کیا چھوڑنا ہے. اور جن عورتوں کی بات کی جا رہی وہاں تو تعلیم ہی بہت کم ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ان علاقوں میں جس طرح کی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے, کیونکہ وہاں سے بچیاں میرے پاس آتی ہیں, وہ گھروں سے, رشتوں سے بھٹک رہی ہیں. اب وہ سوچ رہی ہیں کہ گھر کو چھوڑ کے شاید باہر جا کے ہمیں کوئی آسانی ملے گی. آپ گھر کے ایک مرد کو سربراہ نہیں بناتے, پھر دنیا کے ہر مرد کو سربراہ بنانا پڑتا ہے. یہ کہاں کی لاجک ہے؟ اور کیا ایک کو چھوڑ کے آپ کو معاشرہ بہت بہتر ملے گا؟ میں صرف اپنے ملک کی بات نہیں کری, اگر باہر کے ملک کی بات کریں, اگر ہم ان سے انفلوئنس ہیں, ابھی جیسے بات آپ نے کی کہ وہ بہت پاورفل ہیں, اگر وہ پاورفل ہیں تو ان کو اپنے بچوں کے باپ کا نام کیوں نہیں معلوم ہوتا؟ ان کے پاس ان بچوں کی کسٹڈی کے لیے اگر ان کے پاس شادی ہے تو وہ ایک الگ پورا ان کا سینیریو ہے, اس کے علاوہ وہ کوئی حق نہیں رکھتی ہیں. صرف وہ کیا کرتی ہیں, اور وہ جو اذیت وہ اٹھاتی ہیں ہمارے ملک کی عورت نہیں اٹھاتی. ہمارے ملک کی عورت آج بھی الحمدللہ میجورٹی عورتیں کہتی ہیں نکاح کرو گے تو ہمارے پاس آؤ گے, اور جو ایسا نہیں کرتی ان عورتوں نے بھی معاشرے میں بہت تباہی مچائی ہوئی ہے. آج جو ایک جملہ ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہے, تو دشمن تو وہ ہے جب وہ کسی دوسری عورت کا گھر توڑ رہی ہوتی ہے, جب وہ بہت سارا ہمارے پاس آج کل ایک رجحان آ گیا ہے, ایکسٹرا میریٹل افیئر کا رجحان ہے, ہمارے پاس گھر توڑنے کا ہے, پہلے ایکسٹرا میریٹل افیئر چلتا ہے,
پھر جب وہ بات نہیں بنتی تو شادی پہ جاتی ہے تو گھر اس میں ٹوٹا ہوتا ہے. تو وہ جتنی بھی چیزیں ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں وہ پہلے اس طرح ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. مرد کو بھی باقاعدہ کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا تھا. اگر وہ دوسری شادی کی بات کرتا تھا تو کہتے تھے ضرور کرو, منع نہیں ہے, لیکن کیا تم نام نفقہ دونوں کا پورا کرو گے, کیا تم ذمہ داری اٹھاؤ گے؟ اور اگر وہ ان ساری خواہشات کے پیچھے کسی عورت کو طلاق دیتا تھا, اس کے اپنے خاندان والے اس کا بائیکاٹ کرتے تھے, پوچھتے تھے. اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اب چیزیں بہت آسان کر دی ہیں اور عورت اپنے لیے خود دشمنی کر رہی ہے. اگر عورت مرد کو سربراہ بنانے کے بجائے کہے گی کہ میں سربراہ ہوں, وہ کسی ملک کی سربراہ ہو بہت اچھی بات ہے, اگر وہ کسی ادارے کی سربراہ ہے بہت اچھی بات ہے. میں فیملی یونٹ یعنی گھر کے اندر کی زندگی اور گھر کے باہر کی زندگی اس کو الگ الگ رکھتی ہوں. وہ وزیر اعظم ہماری تھی بے نظیر بھٹو, بہت زبردست بات تھی, لیکن جب وہ گھر آتی تھی بچوں کی پرورش مجھے ابھی بھی انگلی پکڑی بھی ہے, بچوں کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں بچے, وہ اس وقت تو پرائم منسٹر نہیں ہوا کرتی تھی, وہ ایک ماں تھی نا. تو جب وہ گھر سے نکل رہی تھی, وہ ایک ان کا جب پاکستان آنے کا وقت تھا, جس طرح سے بچوں کو چوم رہی تھیں, پیار کر رہی تھیں, وہ ایک مکمل ماں تھی. وہ جو اپنے شوہر کو سپورٹ کرتی تھی, جب وہ جیل میں تھے وہ جاتی تھی, وہ ایک مکمل بیوی تھی. جب وہ اپنے باپ کے ساتھ ہوتی تھی, بھٹو صاحب کے ساتھ ہوتی تھی, وہ مکمل بیٹی تھی. تو ہم نے انہیں ہر روپ میں دیکھا نا. اور اگر ہم پاکستان کی بات کرتے تو ہماری پہلی پرائم منسٹر اور ان کی ٹریننگ جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب جو کہ ہمارے فارن منسٹر, ان کی تربیت میں بھی نظر آتی ہے. آپ دیکھیں جس طرح وہ جاتے ہیں دنیا بھر میں, اور ہم نے اس طرح نہیں دیکھا ماضی میں بھی کہ ایک ینگ فارن منسٹر پاکستان سے جاتا ہے اور دنیا کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ ملنا چاہتے ہیں خود. ایسے ہی ہے. میرا اس مقصد یہ کہنے کا کہ جو فیملی یونٹ ہے اس کو برقرار رکھیے, اس کو نہیں توڑیے, اور مقابلہ کرنے ہے تو دنیا سے کیجیے نا. یہ کیا بات ہوئی کہ میاں بیوی آپس میں مقابلہ کرنے لگے, بہن بھائی مقابلہ کرنے لگے, اور وہ باپ جو پھٹے ہوئے جوتے پہن کر اور بائک پہ 3 بچوں کو بٹھا کر, اس میں بیٹیاں بھی شامل ہیں, اسکول لے کے جائے, کالج چھوڑنے جائے, یونیورسٹی لے کے جائے, آپ اس کے ساتھ مقابلہ کریں. آپ آل مین میں ان کو بھی کر دیں. اور یہ بہت ہمارا قیمتی وقت ہے ہم خواتین کے لیے, اس لیے کہ اس وقت ہماری آواز سنی جا رہی ہے. اس وقت کو اگر ہم نے اچھے سے استعمال کیا تو ہم بہت آگے نکلیں گے. اور اس وقت اگر ہم نے کوئی ایسا غلط فیصلہ کیا, غلط سوچ رکھی, یا ہم نے جیسے روڈ پہ دیکھا کہ 2 ریلیاں مطلب 2 حصوں میں تو ہم خود ہی بٹ گئے, تو پھر ہم کیسے کسی مقصد کو پا سکتے ہیں. دوسری بات, عورت کی جو ایک عزت اور جو ایک اور بات بہت کہی جاتی ہے, سر پہ دوپٹہ ہے, سر پہ دوپٹہ نہیں ہے, وہ ایسے باہر نکلی. یہ ہمارا ایشو نہیں ہے. ہمارا ایشو یہ ہے کہ جو عورت بھی گھر سے باہر نکلتی ہے اپنے حدود حربے کے ساتھ نکلتی ہے, نکلنا چاہیے, اور وہ اپنے خاندان کو شو کرتی ہے. بھائی اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ کیا پورٹرے کر رہی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ عورت سوسائٹی کو کیا دے رہی ہے. اگر وہ ایک پروڈکٹیو عورت ہے, وہ سوسائٹی کو اچھا سرو کر رہی ہے اور اس کے ساتھ گھر کے رشتے نبھا رہی ہے, تو دنیا کی بہترین عورت. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا عالیہ صاحبہ, ایک اور بہت بڑا ایشو جو آپ نے بھی اپنی بات میں ذکر کیا اور میں بھی پوچھنا چاہتا تھا, ایک کمیونیکیشن گیپ ہے مرد اور عورت کے درمیان, چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو. ہم نے دیکھا اب جو سچویشن ایسی بنتی جا رہی کیونکہ سوشل میڈیا کا انٹرونشن بہت زیادہ ہے, ہم موبائل فونز میں لگے رہتے ہیں, گھر میں رشتے آپس میں بھی ہم ڈسٹرب ہو چکے ہیں کیونکہ ظاہر ہے بات نہیں ہوتی. پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم جب چھوٹے تھے تو ڈائیلاگ پروسیس تھا باقاعدہ فیملیز کے درمیان. آپ اپنے باپ سے بات کرتے تھے, اپنی ماں سے بات کرتے تھے, بہن بھائی آپس میں بیٹھ کے ٹائم گزارا کرتے تھے, اور ایک میڈیم ہوتا تھا ٹی وی, کبھی لگا لیا کبھی بند کر دیا, ایک ڈرامہ دیکھ لیا. اب تو ٹائم نہیں ہے, وقت نہیں ہے, تو ایک گیپ کریٹ ہوتا جا رہا ہے خواتین اور مردوں کے بیچ میں. اس گیپ کو کس طرح کم کیا جائے؟ دیکھیے رشتوں کو نا بہت آسان اور فار گرانٹیڈ لے لیا گیا, پیسوں کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. جہاں آپ رشتوں کو فار گرانٹیڈ لیں گے یہ سارے مسئلے پیدا ہوں گے. اگر ہمارے ذہن میں میاں بیوی کے یہ ہو کہ ہم کتنے بھی مصروف ہیں, ہم نے دن کا اتنا حصہ ساتھ گزارنا ہے تو وہ گزاریں گے, لیکن جب اتنے حصے میں وہ کسی اور کے ساتھ فون پہ مصروف ہیں, اور ویسے بھی ایک نظر آتی ہے ایک چیز کہ جو باہر کی چیز ہے اس میں بڑی رونق نظر آتی ہے, لیکن جب آپ اس کے قریب جاتے ہیں تو جو دور سے ستارہ نظر آتا ہے قریب جا کے انگارہ نظر آتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ آپ کو اس سے چمکتے ہوئے. تو یہ چیزیں اب یہ کون پیدا کرے گا؟ اب جیسے میرے جیسے اور بہت سارے لوگ, جو میری ایک سوچ ہے, ہم بہت کوشش کر رہے ہیں اور ہم ہر طرح کی بات کریں گے. یا ایون ابھی میں گورنر صاحب کے حوالے سے بھی اگر بات کروں کہ انہوں نے ابھی پورے یہ مارچ کے مہینے میں ناصفیہ کے گورنر ہاؤس میں انہوں نے بہت سارے پروگرامز رکھے اور شرکت کی, اور وہ جن خواتین نے انہیں اپنے پروگرامز میں بلایا وہ وہاں بھی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے گئے. ایون ابھی یہ جو رمضان کا مہینہ اسٹارٹ ہوا, انہوں نے آرفنیج سے بچے بلائے ہیں, بچے بلا کے افطار پارٹی کا انتظام کیا جس میں آج میرے ادارے کے بچے بھی میرے ساتھ جائیں گے.
تو دیکھیے جب ان سطح پہ اس لیول پر اگر اس قسم کے کام ہوتے ہیں, چاہے وہ بلایا جائے یا بات کی جائے, جب ان کی امپورٹنس عورت کی, مرد کی, سب کی کسی خاص لیول پہ ہونے لگے نا, تو ہم کسی کو بے وقت نہیں کر سکتے. یہ جو ہم نے کہا نا کہ کمیونیکیشن نہیں ہو رہی ہے, وہ اس لیے کہ ہم نے ایک دوسرے کو بے وقت کر دیا ایک دوسرے کے لیے. ہم ان لوگوں کے ساتھ جو پتہ نہیں کن کن فاصلوں پہ بیٹھے ہیں انہیں قریب کر رہے ہیں, اور جو ہمارے قریب ہیں انہیں دور کر رہے ہیں. کمیونیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے بے روی آ رہی ہے, کیونکہ کمیونیکیشن ہوتی ہے تو محبتیں بڑھتی ہیں. کمیونیکیشن نہیں ہوگی تو آپ کہیں اور توجہ سب کو چاہیے. اور کمیونیکیشن کی وجہ پیسہ بھی ہے ایک, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا وقت ہمیں مل رہا ہے ہم پیسے کی مد میں اس کو استعمال کر لیں کہ میکسیمم ہم پیسہ کما سکیں. اور پیسہ گھر والی تو نہیں لا کے دے رہی ہے, آپ وہ باہر کے کانٹیکٹ سے لے کے آ رہے ہیں, لیکن وہ پیسہ جو آپ باہر کے کانٹیکٹ سے اندر لے کر آ رہے ہیں اگر گھر کے اندر خوشی ہی نہیں لا رہا تو اس پیسے کی کوئی میں سمجھتی ہوں وجہ نہیں ہے. اچھا, تعلیم پہ بہت زیادہ زور ہے, کمیونیکیشن پہ اگین میں آتی ہوں کہ تعلیم پہ بہت زور ہے. بچہ ٹیوشن پہ جا رہا ہے, بچہ کالج جا رہا ہے, اسکول جا رہا ہے, لیکن ان ساری چیزوں میں جب کمیونیکیشن نہیں ہے تو تربیت نہیں ہے. تو دیکھیے اگر آپ کا بچہ اسکول جا رہا ہے, آپ اس کو ایک اچھے اسکول میں بھیجیے, طریقے سے ٹائم پہ سلائیں, ٹائم پہ جگائیں, پراپر اس کو ڈائٹ دیں, تو عین ممکن ہے کہ اس اسکول کے بعد اس کو ٹیوشن کی ضرورت نہ ہو. ہم نے اس ٹائم کو خود ہی آگے پیچھے کر دیا. اب پہلے نانی دادی یا گھر کی اماں وہی کلام پاک پڑھاتی تھی, اب ہم نے وہ ٹائم بھی ایکسکلوسیو کر دیا. اب قاری آئے گا, بچہ بیٹھے گا, بچہ پڑھے گا. جو نانی پڑھاتی تھی یا ماں ٹیوٹر کے بجائے خود پڑھاتی تھی, اس وقت بھی کمیونیکیشن بہت ہوا کرتی تھی. پہلے جو ڈرائیورز نہیں تھے, جوائنٹ فیملی تھا, اگر ماں باپ تو ماں باپ, چچا تایا پھپھو خالہ, ان سے بھی کمیونیکیشن ہوتی تھی, پتہ چلتا تھا قریب رہتے ہیں, ساتھ ہی اسکول جا رہے, ساتھ ہی واپس آ رہے. تو ہم نے وہ پچھلی اچھی اچھی چیزیں چھوڑ دی ہیں, لیٹسٹ چیزیں یہ سوچ کے اس سے بہتری ہوگی اپنا لی ہیں. اپنی پچھلی چیزوں میں جو اچھی ہیں انہیں واپس لے آئیے زندگی میں, جو بری ہیں ان سے نجات حاصل کریں. بہت خوبصورت بات. آن دیٹ نوٹ عالیہ صاحبہ بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہم یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور جب بریک کے بعد آئیں گے تو رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہے اسے ڈسکس کریں گے, اور عدم برداشت خاص طور پر سوسائٹی کا ایک بہت بڑا فیکٹر بن کر سامنے آ رہا ہے. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. رمضان المبارک نیکیوں کا روح پرور مہینہ, بندگی کا سفینہ. رمضان پاکستان, رمضان پاکستان. میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم, اے شفیع الورا خاتم الانبیاء. میں ہوں ہادیہ ہاشمی. اس رمضان المبارک رہیں ہمارے ساتھ رمضان پاکستان میں. رمضان پاکستان, رمضان پاکستان. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8, اور جس طرح ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے, بہت برکتوں کا مہینہ ہے. اللہ پاک اپنی تجلیات جو ہیں وہ انسانوں کے لیے اور اپنے دروازے بھی کھول دیتے ہیں, اپنی برکات کے دروازے کھول دیتے ہیں. لیکن انسان ہونے کی حیثیت سے, مسلمان ہونے کی حیثیت سے کچھ ذمہ داریاں ہم پر بھی لاحق ہیں, ہم پر بھی عائد کی گئی ہیں کہ ہمیں ان ذمہ داریوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے, انسانیت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. لیکن ہم شاید وہ کہیں نہ کہیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, جو تدریسی عمل ہے اسے بھی کہیں نہ کہیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, اور یہ سارے احکامات ہیں ان پر بھی اس طرح عمل نہیں کر پاتے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح رمضان مبارک کی شروعات میں ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہم برداشت کریں,
کہیں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو, کہیں کوئی بات ایسی نہ نکل جائے. لیکن جیسے جیسے روزے آگے بڑھتے جاتے ہیں, رمضان المبارک آگے بڑھتا جاتا ہے, ہم یہ برداشت کھوتے چلے جاتے ہیں. عدم برداشت بہت زیادہ ہم لوگوں میں آ جاتی ہے, اور شاید ہم اس طرح کی کیفیت میں آ جاتے ہیں کہ جی روزہ رکھ کر ہم تھوڑا پریشان بھی ہو جاتے ہیں, تھوڑا سا ڈل بھی فیل کرتے ہیں, لو بھی فیل کرتے ہیں. ایسا ہونا نہیں چاہیے, اور اس کو کس طرح اوائڈ کیا جائے. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے مفتی شہریار داؤد صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو آپ کو رمضان مبارک ہو. کیسے جا رہے ہیں آپ کے روزے؟ پہلا ہی روزہ کیا, آج دوسرا روزہ. الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو روزہ تو آتا ہے آپ کو تطہیر کرنے, آپ جی 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 اوور آل کرنے کے لیے, آپ کی گاڑی کا جیسے انجن آپ صاف کرتے ہیں, اوور ہالنگ ہوتی ہے. اوور ہالنگ ہوتا ہے, ایسا کرنے کے لیے. اچھا مفتی صاحب, جس طرح میں نے ابھی کہا کہ شروع کے رمضان المبارک میں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے رویے بہتر رکھیں, اور ہم کسی حد تک کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. لیکن پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جیسے جیسے رمضان المبارک آگے بڑھتا جاتا ہے, شاید ہم صبر تھوڑا سا ہم میں کمی آ جاتی ہے, عدم برداشت آ جاتا ہے. سڑکوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, اور حالانکہ ہم 11 مہینے ایسا کوئی عمل خاص دیکھتے نہیں ہیں, لیکن پھر رمضان المبارک میں اس طرح کے عمل کیوں بڑھ جاتے ہیں ہمارے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی النبی الامی و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اصل میں سب سے بڑا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہیں نہ 3 میں نہ 13 میں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں, مفہوم عرض کرتا ہوں ترجمے کا, کہ دین میں پورے داخل ہو جاؤ. رائٹ. مینس آپ آئے ہیں, آپ ایک اینکر پرسن ہیں. جی. تو آپ نے ظاہری بات ہے اس اینکر پرسن ہونے کے لیے جو آپ نے جرنلزم پڑھا, جی. جو آپ نے کوئی بھی تعلیم حاصل کی, ایک سرٹن آپ کی فیلڈ ہے, آپ نے اس کے اندر کچھ نہ کچھ بہترین چیز حاصل کرنے کی کوشش کی. پلس یہ کہ جب آپ جوں اپنا یہ پروسیس جاری رکھتے ہیں تو آپ مزید سیکھتے چلے جاتے ہیں, مزید اس کو دیکھتے چلے جاتے ہیں, گوگل کرتے چلے جاتے ہیں, یار اس میں مزید اور چیز, میں کس طرح اپنے آپ کو اور پالش کر سکوں, کس طرح. انفارچونیٹلی ہم نے اپنے دین کو نا, وہ کہتے ہیں نا, بالکل ہم نے اللہ کی طرف سے, چونکہ بائی برتھ ہم مسلمان ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, ہم نے اہمیت کا اندازہ نہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, الصوم لی وَأَنَا أُجْزَا بِهِ. یہ حدیث قدسی ہے, حضور نے فرمایا, اور کہنے والا اللہ, زبان رسول علیہ السلام کی. الصوم لی, صوم میرے لیے, روزہ میرے لیے. وَأَنَا أُجْزَا بِهِ, اور میں اس کی جزا خود ہوں. کیا بات, کیا بات. جس کو پتا چل جائے کہ یار یہ میری کمپنی کا جو مالک ہے یہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے, یہ کہتا ہے یار تو چھڑ دے, جو میرا وہ تیرا ہے. صحیح. تو وہ بندہ, وہ امپلائی کتنا زیادہ خوش ہو جائے گا. یہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب اللہ فرما رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے, تو پھر میں تمہیں اس کی جزا خود دوں گا, اپنی صورت میں یا اچھی خیر کی صورت میں. یہ چیزیں ہمیں یا تو پتہ نہیں ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں. جو آپ نے کہا کہ جو ہم ٹیمپرامنٹ لوز کر جاتے ہیں, اس کی کئی وجوہات ہیں. بیسک یہی ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ روزہ اصل میں ہے کیا. دیٹس وائی ہم جو ہے اس کی چونکہ بنیاد نہیں جانتے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. دیکھو جی, تم پر روزے فرض کیے تھے, تم پر اکیلے نہیں, اور تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیے تھے. اب اس کی کیفیت اور تھی, نوعیت اور تھی, ان کے دن اور تھے, لیکن تم بہترین امت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تم بہترین امت اس لیے ہو کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم بہترین امت اس لیے ہو, تمہیں یہ منصب, یہ اسٹیٹس اس لیے دیا گیا, تم نیکی کی بات بتاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. دس از دا واٹ وی ہیو لیفٹ. ہم نے بھلائی بتانا چھوڑ دیا. کس کے بہاف پر؟ اس بہاف. اور جی ہر ایک اپنی مرضی کا خود مالک ہے, سانو کی, وہ کچھ بھی کرتا رہے, سانو کی. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے بھابھی ایک بات, بڑی پیاری بات کر رہی تھی کہ پہلے دادا دادی, نانی, پھوپھی, چاچی, یہ جو کمیونیکیشن کرتی تھیں, اصل میں کمیونیکیشن نہیں ہوتا تھا, یہ تربیت ہوتی تھی. ہمارے یہاں تربیت کا ہو گیا فقدان. ہم نے اچھے اسکولوں میں ڈال دیا, کالجز میں ڈال دیا, اس زوم میں, اور جی اب یہی تربیت کریں گے. نہیں, ویلیوز اور آپ کے ٹریڈیشنز, آپ کے معاملات, یہ کس نے سکھانے؟ یہ میں نے اور آپ نے سکھایا, والدین نے, گھر سے سیکھتا ہے. یہ جب تک ہم سکھائیں گے نہیں, بتائیں گے نہیں. بار بار کیوں پڑھایا جاتا ہے نماز 5 ٹائم کیوں ہے؟ سیم سبق, الحمد شریف, سورہ ریپیٹیشن میکس یو پرفیکٹ. کہ یار میں اس کام کے لیے ہوں, میں مسلمان ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے, اور 5% بھی نہیں ہے عبادات.
95-97% ہے معاملات. معاملات. A person should be very loyal اور سچا اور کھرا اور ادب احترام کرنے والا, سیکھنے سکھانے والا, عاجزی کرنے والا ہونا چاہیے, نہ کہ چودھری بننے والا. سبحان اللہ, بہت خوبصورت بات. اچھا مفتی صاحب, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سیرت طیبہ پر روشنی ڈالیں اور ان پہ اگر ان کو اسٹڈی کریں تو بہت سے ایسی پوری ایک مشعل راہ ہے زندگی گزارنے کے اطوار طریقے, اس میں سے اگر رمضان المبارک کا کوئی ویسا واقعہ یا قصہ کہ جو برداشت کرنے یا صبر کرنے کی تلقین کرتا ہو, وہ ذرا ہم سے شیئر کیجیے. دیکھیں رسول اللہ علیہ السلام نے جب فرمایا نا شعبان کا آخری دن فرمایا اے لوگو تمہارے پاس اللہ کا ایک مہمان مہینہ آنے والا ہے. سبحان اللہ. اب مہمان کیوں کہا, میں اس پر حیران تھا. کیا بات ہے کہ رسول نے مہمان کیوں کہا اس کو, سارے مہینے مہمان ہیں. فرمایا نہیں, یہ اسپیشل مہمان ہے کیونکہ اس کے اندر مختلف اللہ تعالیٰ نے ریوارڈز رکھے ہیں. پہلا عشرہ اس کا رحمت ہے, دوسرا مغفرت ہے, تیسرا جہنم سے آزادی ہے. اس میں ایک رات ایسی 1000 مہینوں سے بہتر ہے اس کی عبادت. اس کے اندر تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کچھ عطا کرتا ہے جو عام دنوں میں نہیں ملتا. اب یہ مہمان کی میں اب آپ کو بتاؤں, ایک مرتبہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت بھیجی حضور صاحب, یا رسول اللہ میرا جو شوہر ہے نا آئے دن مہمان لے کر آتے ہیں, اس کی دعوت اس کی دعوت, میں کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا ایک اور دعوت کے لیے تیار ہو جائے. اچھا اب میں آ رہا ہوں اپنے صحابہ کے ساتھ. حضور علیہ السلام مہمان, حضور نے فرمایا صحابی کو کہ اپنی وائف سے کہنا کہ جب ہم لوگ چلے جائیں نا تو ہمیں دیکھنا کہ ہمارے جاتے جاتے ہوتا کیا ہے. جیسے ہی وہ دعوت ہوئی, سرکار علیہ السلام تشریف فرما ہوئے, کھانا وغیرہ کھایا, دعا کی, سرکار علیہ السلام جانے لگے. وہ خاتون چھپ کے دیکھنے لگی, جو دیکھتے دیکھتے ایک دم فینٹ ہو گئے, بے ہوش ہو گئی, گر گئی. جب وہ گر گئیں تو ان کے ہسبینڈ گئے, کیا ہوا خیریت, کیا دیکھا تم نے؟ کہنے لگی میں نے دیکھا رسول اللہ علیہ السلام اور آپ کے صاحب جب جا رہے تھے تو ان کے پیچھے کالی بھیانک بلائیں اور عجیب عجیب جانور وہ سارے کے سارے ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے. تو جا کے پوچھو تو صحیح حضور سے یہ کیا ہے. تو حضور کے پاس جب تشریف لے کے حضور نے فرمایا اس کو یہی دکھانا مقصود تھا کہ مہمان آتا ہے اپنا اور تمہارا رزق لاتا ہے. اللہ کا مہمان رمضان آتا ہے تمہارے لیے رزق لاتا ہے, پلس یہ کہ جب جاتا ہے مہمان تو تمہارے گھر کی تمہاری برائیاں بلائیں مصیبتیں سب لے جاتا ہے. تو یہ مہمان مہینہ آیا ہے تو تمہارے لیے بہت ساری برائیاں تمہارے گناہ سب لے جائے گا, تم کوشش تو کرو اس کو راضی کرنے کی. کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات. اچھا مفتی صاحب, ایک اور اہم مدعا نوجوانوں کی جو ٹریننگ ہے, خاص طور پر نوجوان نسل ہے, سوشل میڈیا کی انٹروینشن بہت زیادہ ہے, والدین کے جو احکامات ہیں اس پہ بھی عمل نہیں کیا جاتا. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح بے راہ روی کا بھی شکار ہو رہے ہیں, اسے کس طرح کنٹرول کیا جائے؟ اس سے بھی تو عدم برداشت کا جو فیکٹر ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے ہمارے اندر, ایک انگزائٹی آ جاتی ہے. آرٹیفیشل لائف, جی بالکل. آرٹیفیشل انٹیلیجنس جانتے ہیں آپ؟ جی بالکل جانتا ہوں. اے آئی, میٹاورس جانتے ہیں آپ؟ بالکل جانتا ہوں. ایک ورچویلٹی آ گئی ہے. جی بالکل آ گئی. ورچوئل کرنسی آ گئی ہے. بالکل آ گئی. ہر بندہ خیالی دنیا میں چلا گیا. صحیح بات ہے, صحیح بات. عدم برداشت, اور اتنی دنیا کے اندر جو فائنینشیل کولیپسز آئے ہیں, ہر نوجوان سوچنے لگا میرا فیوچر کیا ہے. صحیح. اچھا وہ جو باہر دیکھتا ہے, ویسٹ کو دیکھتا ہے, تو وہاں کی لائف سٹائل دیکھتا ہے, وہاں کا ماڈرنائزیشن دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے یار وائی ناٹ می, میرا اس کے اندر حصہ کیوں نہیں ہے. اب وہ یہاں جب دیکھتا ہے تو اس کو کچھ نظر نہیں آتا. اچھا بدقسمتی ہے ہمارے پاس پاکستان میں جو چیز باہر پہلے آتی 20 سال پہلے, وہ 20 سال بعد یہاں آتی ہے. اب ورچویلٹی, میٹاورس, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, یہ سائنس کی وہ ترقیاں ہیں جو اس وقت بڑی چھپی بھی کام کر رہی ہیں, لیکن اتنا خاموشی سے کام ہو رہا ہے. لیکن ہمارا نوجوان ان ورچویلٹیز کو نیگیٹو لے رہا ہے, اس کو چاہیے شارٹ کٹ. صحیح. وہ کہہ رہا ہے بس میں راتوں رات امیر ہو جاؤں, میں آج اس میں انویسٹمنٹ کر دوں, اس کوائن میں انویسٹمنٹ کر دوں, اور بس میرا بینک بیلنس ایسا ہو جائے کہ بس میں وہ جاؤں. یہ عدم برداشت بھی اسی شارٹ کٹس کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے. ہمارا نوجوان نہیں جانتا کہ ہمارا جو بزرگ ہے یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. والدین میں تو بوڑھا کوئی والدین ماں باپ جو کونے میں پڑے رہتے ہیں, لیکن جب ان کی وفات ہو جاتی ہے وہ کونا ہی نہیں پورا گھر سونا ہو جاتا ہے, اور ہمیں پھر ان کی تمنائیں ہوتی ہیں کاش ہم نے ان کی کچھ خدمت کر یاد آتی ہے, پھر ان کی جو ہونے کی اہمیت تھی وہ پتہ چلتی ہے. بالکل صحیح. اچھا مفتی صاحب, اب چونکہ رمضان مبارک آگے بڑھے گا اور ہم دیکھیں کہ جس طرح یہ مہینہ برکات لاتا ہے, اللہ کی تجلیات کے دروازے کھل جاتے ہیں, اس مہینے سے فیض کس طرح حاصل کیا جائے؟ اگر میں نوجوانوں کی بات کروں تو کس طرح عبادات کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے, کس طرح اپنی روٹین میں
ایسی عمل شامل کیے جائیں کہ یہ مہینہ بہت اچھے سے گزر سکے؟ دیکھیں نوجوانوں کو سب سے پہلے تو اسٹڈی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا رمضان ہے کیا. رام میم زواد، رمضا، رمضا کا مطلب ہے جلانا. اچھا ہاں، یہ رمضان جو آتا ہے نا، یہ اصل میں ہمارے گناہوں کو، ہماری بری ہیبٹس کو، ہماری غلط چیزوں کو جلانے کے لیے آتا ہے. بٹ ہم اس جلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ہم جل رہے ہیں تو کس غم میں جل رہے ہیں کہ یار وہ والے ویسٹ والے لوگ اتنا آگے کیوں بڑھ گئے، اس کے پاس یہ چیز آ گئی، میرے پاس کیوں نہیں. ہم بجائے رشک کے ہم حسد میں پڑ گئے. ٹھیک ہے، حسد کیا ہے؟ آپ کے پاس ایک اچھی چیز ہے یار، یہ آپ سے چھن کے مجھے مل جائے. بالکل. رشک کیا یار، آپ کے پاس اچھی چیز ہے، اللہ اس میں اور برکت دے، اور اس کے صدقے ہمیں بھی عطا فرما. تو نوجوان نسل انفارچونیٹلی ہماری جو اسٹڈی کرنا چاہیے اس کی طرف آ نہیں رہی. میری نوجوانوں کو یہی ایک صلاح ہے کہ خدا کے لیے جہاں گوگل کرتے ہیں بہت ساری چیزیں، گو اینڈ گوگل اباؤٹ اسلام، اباؤٹ رمضان، کہ کس طرح. میں آپ کو بتاؤں، ایک چھوٹی ایک میڈم تھی، گائنیکالوجسٹ تھی، اس نے کہا کہ آئی ریڈ 4 ورسز، 4 آیتیں میں نے پڑھی. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تم نے دیکھا نہیں ہم نے اونٹ کو کیسا تخلیق کیا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کیسا اونچا کیا کہ کوئی اس میں پلر ہی نہیں ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑ کیسے میں نے ٹھونک دیے کیلوں کی طرح. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین میں نے کیسے ہموار کر دی. کہتی میں نے صرف اونٹ کو اسٹڈی کیا. اس نے کتاب لکھی اونٹ کے اوپر، 16 اسپیشیالٹیز اباؤٹ اونٹ بتائی کہ وہ جب بیٹھتا ہے اس کے اگلے گھٹنے باہر، پچھلے گھٹنے باہر، اس کا پیٹ زمین سے اوپر، اس کی کھال کے اوپر جو بال ہیں اس کے الگ ڈائریکشن ہے، اس کی آنکھیں جب بند ہوتی ہیں تو بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی آنکھوں کی پلکیں اس طرح کراس بنا کے اس کو جالی بنا دیتی ہیں، وہ ریت نہیں ہوتی، اس کا پاؤں کا تلوا، مطلب اتنا کچھ اس نے بتایا. وہ کہتی میں تو اسلام قبول کر لیا، میں صرف اونٹ کو دیکھا مجھے اپنا خدا نظر آیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو یہ ہمارا نوجوان، وائی ناٹ دے اسٹڈی دس، وائی آر یو دے آر واچنگ دا، کیا کہتے ہیں، ایوری گلیٹرنگ از ناٹ گولڈ، ہر چمکدار چیز تو وہ نہیں ہوتی. بھابھی نے کہا نا کہ وہ دور کا جو ستارہ ہوتا ہے قریب جا کر دیکھا تو انگارہ ہوتا ہے. صحیح. اچھا، جس طرح آپ نے بات کی کہ ہم اسٹڈی کا جو عمل ہے اسے اس طرح، ظاہر ہے ہم ریسرچ بھی نہیں کرتے، اسٹڈی بھی نہیں کرتے، اور سنی سنائی بات پر زیادہ اعتقاد کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں. اب یہ جو اسٹڈی کا ایلیمنٹ ہے اسے کس طرح اجاگر کیا جائے، کیونکہ کتابوں سے تو ہم دور ہو چکے ہیں، کتابیں سوسائٹی سے ختم ہو چکی ہیں تقریباً. ہم کوشش کرتے ہیں ڈیجیٹلی پڑھ لیا جائے اس کو، اور موبائل میں ظاہر ہے ہم جب پڑھتے ہیں تو بہت ساری ڈسٹریکشنز بھی ہیں، کہیں کوئی سوشل میڈیا ہینڈل آ جاتا ہے، بیچ میں کوئی میسج آ گیا تو وہ وہی رہ جاتی ہے. کتاب کو کس طرح دوست بنایا جائے دوبارہ؟ کتاب کو دوست بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنا مینٹلی اپنے آپ کو انالائز کرنا پڑے گا کہ یار میں کیا ہوں. سب سے پہلے ان انسان کانا ضعیفا، کہ بے شک انسان کمزور ہے. جی، ہم تو اپنے آپ کو کمزور سمجھ نہیں رہے، اللہ تعالیٰ فرماتا تم کمزور ہو. اور پھر وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور تم اپنے آپ پر خود گواہ ہو، تمہیں خود پتہ تم کیا ہو. اللہ کہہ رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے. تو جب ہم پرسنل جسے کہتے ہیں نا اکاؤنٹیبلٹی کی طرف جب تک نہیں آئیں گے، میں یہ کر رہا ہوں فراز صاحب، لیکن 3 انگلیاں تو مجھے کہہ رہی ہیں. دس از واٹ دی سیلف اکاؤنٹیبلٹی. اللہ سے ان قرآن کے بھائی تم جس دن اپنا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنا شروع ہو جاؤ گے، the same day تم اس دن انشاءاللہ پازیٹیو ہو جاؤ گے. بہت خوبصورت بات. مفتی صاحب بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. وقت کی کمی ہے، باتیں بہت ساری ہیں، ہمیں دیجیے اجازت. ہمیں دیجیے اجازت جی. آن دیٹ نوٹ آپ سے ملاقات ہوگی کل 8 بجے صبح. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. خدا حافظ.